अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको शुमाली इलाका जात का विज़िट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि शारान और मांची टॉप किस कदर ख़ूबसूरत है। दुनिया की ये हसीन वादियाँ बहुत कमाल हैं। यहाँ पर पहाड़, जंगलात और आबशारें बिल्कुल जन्नत का मंज़र पेश करती हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे आप आसमान के साथ बिल्कुल टच हो रहे हैं। रोड तो बस बराए नाम है, लेकिन जीप पर जब आप सफ़र करते हैं तो आपका खाना बिल्कुल हज़म हो जाता है। आप पारस से कुछ खाकर निकलें और शारान पहुंचते तक आपको दोबारा भूख लग चुकी होती है। जी, अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और शारान चलते हैं। आपको वाया जीप लेकर चलेंगे। देखें ये कितना ज़बरदस्त मंज़र है। हम पारस से सुबह सुबह निकलते हैं, जीप हमने इस्तेमाल की है और ये सतह समुंदर से शारान की जो हाइट है तकरीबन 7,872 फीट है और पारस से शारान फॉरेस्ट तक अप्रॉक्सीमेटली जो सफ़र है हमारा वो तकरीबन 3.7 किलोमीटर्स का है और जीप यहाँ पर तकरीबन अंदाज़न 3 घंटे लगाती है। जीप चलाने वाले लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग मकामी लोगों के साथ मिलकर हाइकिंग का भी काम करते हैं। हाइकिंग अगर आप करना चाहें तो आपको रोड तो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। छोटी छोटी पगडंडियों से और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ट्रैक से वो मकामी लोग आपको शारान फॉरेस्ट तक ले जाते हैं और आपका भी टाइम जीप जितना ही होता है, यानी आप भी 3 घंटे में शारान फॉरेस्ट इजीली पहुंच जाते हैं। हम जैसे ही पारस से निकले तो ये एक छोटी सी सड़क, टूटी फूटी, शिकस्ता हाल, बिल्कुल ही ख़राब तरीन रोड हमें नज़र आई। जीप में हम बैठे और ये हम अब दरियाए कुनहार को क्रॉस करने लगे हैं। ये एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ से अब हम शारान की तरफ बाकायदा ट्रैवल करेंगे। जब ब्रिज पर गाड़ी चलेगी तो ठक ठक की आवाज़ें आएंगी। नीचे दरियाए कुनहार का पानी का जो शोर है, जो उसका प्यार है पत्थरों के साथ, और उसकी भी एक बड़ी दीदा ज़ेब दिलकश स्टोरी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब पानी पत्थर के ऊपर पड़ता है तो उससे क्या शोर और क्या जज्बा और किस तरह का सुकून देखने वालों को फ़ील होता है। अब हम ब्रिज से गुज़रे हैं। जैसे ही ब्रिज से निकली हमारी जीप तो आगे बिल्कुल यकदम एक दफ़ा तो पता ही नहीं चला कि अब रोड किधर है। आप ये देखें, साइड पर स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी और ये बड़ा अच्छा है कि चाहे वो देहात हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, स्टूडेंट्स आपको हर जगह नज़र आते हैं। अब ये देखें, एक मोड़ आया और इस मोड़ पर अल्लाह ही जाने कि गाड़ी वाले ने किस तरह से इसको टर्न बैक किया और ज़बरदस्त तरीके के साथ गाड़ी वाले ने और बड़े प्यार के साथ अपनी गाड़ी को वो चलाता गया और हम तो बस वीडियो बनाने के लिए फ्रंट सीट पर विराजमान थे। और क्योंकि आपको भी तो हमने शारान दिखाना था, मैं ख़ुद भी एक्साइटेड था क्योंकि मैं शारान नहीं गया था, तो इसलिए मैं भी चाहता था कि शारान का विज़िट करूं और अपने तमाम फॉलोअर्स को भी शारान दिखाऊं। ये वाकई जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये बहुत खूबसूरत वादी है। हालांकि मैं चाइना बॉर्डर तक और इधर उधर हर जगह घूमा, ये पता नहीं पट्टी कैसे रह गई और अब पता चला कि वाकई ये पट्टी जो है एक जन्नत की एक वादी ये भी है। ये देखें, अब हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए हैं तो नीचे पारस जो है उसकी एक झलक आपको नज़र आई थी। जब आप इन पहाड़ियों में से गुज़रते हैं तो इस्लामाबाद से आने वाला के वाई वाला रोड, बालाकोट वाला रोड, ये बड़ा नज़ारा आपको दिलकश वहाँ पर नज़र आता है और आपका बड़ा दिल करता है कि यहाँ पर मैं रुकूं
اور اس کے بعد جا کر کچھ اور اپنے معاملات دیکھو۔ آپ نے کبھی بھی اس ایریا میں اپنی ذاتی گاڑی کو نہیں لانا، کیونکہ لوگ ویسے تو میران کو بھی خنجراب تک لے جاتے ہیں، ویگن آر کو لے جاتے ہیں، باقی گاڑیوں کو تو ویسے ہی چلی جاتی ہیں، تو یہاں پر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ یہاں آپ نے یا تو آپ کے پاس 4x4 ہے گاڑی، یا پھر آپ چپ کر کے ان جیپ کا سہارا لیں۔ یہ جیپ والے 1 سائیڈڈ 4000 لیتے ہیں، اور واپسی کا اگر آپ ان کے ساتھ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کر لیتے ہیں تو یہ 6 سے 8000 کے درمیان لیتے ہیں۔ جیپ والا وہیں پر کھڑا رہتا ہے اگر آپ نے واپس آنا ہو۔ یہ دیکھیں کتنا کمال کا آپ کو پارس نظر آ رہا ہے۔ جیپ والا وہیں کھڑا رہے گا اور آپ گھومتے رہیں، پوری رات سٹے کریں، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ سٹے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیپ والا وہاں ویٹ کرے گا، آپ ویری نیکسٹ ڈے جب آپ نے ٹائم دیا ہوگا تو جیپ والے کے ساتھ آپ واپس آ جائیں۔ ادروائز آپ خود بھی ہائیکنگ کر کے بھی ایزیلی 3 سے 4 گھنٹوں میں واپس پارس پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو تھوڑا سا روڈ بہتر آپ کو نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں اور نیچے آپ کو دریائے کنہار ایک حسین وادی کی طرح آپ کو نظر آتا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے اسکول کالجز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے، اور اس ویو کو دیکھنے کے لیے آپ کو لازمی جانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں اب یہاں ڈرائیور جو ہے کس طرح سے کٹ کرے گا، آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی فل سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور 30 to 40 ان کی سپیڈ ہوتی ہے۔ ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے گاڑی کے ٹائر کتنا عرصہ نکال جاتے ہیں، تو اس کا بڑا درد مندانہ جواب تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مہینے نکالتے ہیں، اور ہماری گاڑی کے ٹائروں کی جو قیمت ہے تقریباً 70 to 80,000 ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ جیپ آپ کیسے آپ نے لی، تو انہوں نے کہا جی جیپ یہ فوجیوں سے وہ جب بولی لگا کر سیل کرتے ہیں تو ہمارا کوئی ایک بندہ ہے جو ساری جیپ پرچیز کرتا ہے، پھر ہم جیپ خود سے تیار کرواتے ہیں۔ تو اس جیپ کی بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہمیں پتہ چلی۔ اب دیکھیں یہاں پر روڈ تھوڑا سا بہتر ہوا تو جیپ والے کی سپیڈ بھی بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد جیپ والے نے جو سانگز ہمیں سنائے، انڈین سانگ سنائے، پاکستانی سانگز تو اس نے ہمیں سنائے نہیں، لیکن انڈین سانگز وہی سدا بہار جو 90s والے ہیں، اور وہاں پر واقعی آپ کو بڑے زبردست آپ کو فیل ہوئے اور بڑا ہمیں مزہ آیا۔ آپ صرف ویڈیو بنانے پر فوکس مت رکھیے گا، جب آپ جائیں آپ ساتھ ساتھ لائیو سین دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ ویڈیوز تو آپ کیپچر کر لیتے ہیں، لیکن جو لائیو سین آپ دیکھنا بھول جائیں گے تو پھر آپ کو مزہ بالکل نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں آسمان کے اوپر وائٹ کلر کے بالکل پیور وائٹ بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے جیپ والے نے انڈین گانے ہمیں سنائے، اور بڑی دکھ درد بھرے کہانی ان میں گانوں کے اندر بھی موجود تھی، لیکن ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم گانوں کی طرف تو بالکل بھی نہیں جائیں گے، ہم صرف اپنا فوکس شاران کی طرف رکھیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ اسلام آباد سے اگر شاران آپ نے جانا ہے تو گوگل کے اکارڈنگ جو ڈسٹینس ہے 526 کلومیٹر ہے۔ اب دیکھیں ایک جیپ والا آگے سے واپس آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا ہے، تو ایک نے بالکل سائڈ پر لگا لیا۔ اب دیکھیں یہ جیسے کراس کرنے کے لیے ہمارے جیپ والے نے دوسرے کو راستہ دیا، اٹ مینس کہ سکون کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا، ادروائز گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جاتے وقت ہلکی ہلکی بارش ہوئی جس کی وجہ سے روڈ پر پانی بھی کھڑا ہو گیا اور پھسلن بھی بن گئی۔ ہمیں تو بڑی ٹینشن بھی ہو گئی کہ کہیں جیپ پھسل کر نیچے نہ چلی جائے، لیکن ڈرائیور نے ہمیں کافی سپورٹ کیا، بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا ریتیلا علاقہ تھا تو وہ پانی فوراً ہی زمین سک کر گئی۔ اب دیکھیں یہ ہم شاران کی طرف اوپر کی طرف جاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ نیچے نظارے دیکھیں، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ آپ کو سارا
کہ وائی والا روڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لوگوں نے شاران جاتے ہوئے ایک بڑا زبردست ہوٹل بنا رہے ہیں اور یہاں اگر آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں، لیکن یہاں رکنے کا فی الوقت کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ابھی چلتے ہی جائیں چلتے ہی جائیں، اور کیونکہ اوپر نظارے بہت سارے ہیں. اوپر جو حسین وادی ہے وہ بھی ٹاپ پر پڑی ہے. یہ دیکھیں آپ کو ابھی ویو کے اندر جو ہے وہ دکھائی جا رہا ہے. یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جیپ یہاں آ کر رک گئی. جب دیکھا تو آگے میں معلوم ہوا کہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی ایک کرین کے گزرنے کی وجہ سے، تو پھر کرین والے نے ہی وہ پورا روڈ صاف کیا، تو ہمیں اور زیادہ مزہ آ گیا. ہم نے لینڈ سلائیڈنگ کو بھی دیکھ لیا، ساتھ کرین کو کام کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت وائٹ بادل، بالکل روئی کی طرح، جیسے بچے کینڈی کھاتے ہیں بالکل سیم اسی طرح. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وادی میں جب آپ سفر کریں تو کسی قسم کا کوئی شاپر آپ وادی میں نہ پھینکیں، جوس کے ڈبے آپ وادی کے اندر نہ پھینکیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ کس طرح کی خوبصورت پہاڑی ہے. جب آپ اسلام آباد سے شاران کی طرف جاتے ہیں تو 526 کلومیٹر آپ کا ڈسٹینس ہوتا ہے اور اپروکسیمیٹلی آپ کے 10 گھنٹے لگتے ہیں. گوگل آپ کو بہت کم ٹائم دیتا ہے، اصل میں اتنا ٹائم لگتا ہے. یہ دیکھیں اب جب یہ ڈرائیور موڑ کاٹے گا تو آپ دیکھیں بالکل بادل آپ کی سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہ سین اتنا مجھے پیارا لگا کہ ہم نے گاڑی والے کو کہا کہ بالکل سپیڈ ڈیڈ کر لیں اپنی اور ہمیں یہ سین دیکھنے دیں. یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ بادل بالکل نیچے آ چکا ہے، پہاڑوں سے بالکل نیچے آیا ہوا ہے اور آگے روڈ بالکل ختم ہے. یہ سین دیکھیں، یہ سین دیکھنے کے پیسے ہیں سارے. یعنی آپ شاران جاتے ہیں اور یہ سین اگر آپ کو نہیں ملتا تو سمجھیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ کس طرح کا وائٹ کلر کا بادل ہے، بالکل روئی کی طرح، اور جیپ والا ایسے گاڑی چلا رہا ہے جیسے آگے روڈ بالکل نہیں ہے اور ہم بالکل پریشان حال بیٹھے تھے. لیکن اس سین کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا واہ، ہم نے جو جگہ سلیکٹ کی وہ واقعی بڑی کمال کی تھی. شاران کے اندر صرف پہاڑ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے رستے میں آتے ہوئے بڑے خوبصورت خوبصورت درخت بھی لگے ہوئے ہیں. ان درختوں نے اس پورے علاقے کو کمال کا بنا دیا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہیں پر بھی رستہ بھول جائیں تو یہ بکریاں آپ کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. اگر آپ کسی وادی میں جا رہے ہیں، آپ کو ٹریک معلوم نہیں ہے، آپ چیک کریں بکریوں کی مینگنیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ ان مینگنوں کے سہارے اپنے اصل ٹریک پر آ سکتے ہیں. یہ ایک دیسی ٹوٹکا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو مانچھی ٹاپ جاتے ہوئے بھی کام آئے گا. انشاءاللہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر مانچھی ٹاپ کا بھی ڈیٹیل ذکر کریں گے. اٹ مینس کہ ہم کچھ دیر کے بعد شاران پہنچ گئے. یہ شاران کی 2-3 پکس میں نے ایڈجسٹ کی ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شاران کا جنگل ہے اور لمبے لمبے درخت ہیں. آپ نے اگر سر پہ کیپ لی ہوئی ہے اور آپ اس درخت کی چوٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیپ گر جائے گی، بٹ درخت کی ہائٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے گی. یہ دیکھیں ہم کو 4 سے 5 گھنٹے کے مسافت سے، کیونکہ ہم بیچ میں رکتے آئے انجوائے کرتے آئے، ہم آخر پہنچ گئے. اور یہ ایک ایریا ہے، ہاسٹل ہے، یوتھ ہاسٹل ہے. یہاں پر آپ ٹینٹ کیمپ لگا سکتے ہیں. اپنا کیمپ اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا آپ بنے بنائے آلریڈی جو ہنٹ ہے وہاں پر بھی آپ رہ سکتے ہیں. یہ آپ کو شاران کے اندر یہ ایک چھوٹا سا چشمہ آبشار آپ کو نظر آتی ہے اور جس میں پانی دیکھیں کتنا وائٹ ہے اور پیچھے جنگل ہی جنگل ہے دور دور تک. اور یہ آپ کو خوبصورت علاقہ یوتھ ہاسٹل کا فی الوقت جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ یوتھ ہاسٹل میں نہیں رہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سارا یوتھ ہاسٹل کے ٹینٹ کیمپنگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ یہاں نہیں رہتے تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہم جب جائیں گے تو وہاں آپ کے پاس آپ کو ٹی ڈی پی سی والوں کا ایک ریسٹورنٹ نظر آتا ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت درخت ہے. ٹی ڈی پی سی والوں کا ریسٹورنٹ نظر آتا ہے. انہوں نے بھی ہنٹس بنائے ہوئے ہیں اور کیمپنگ کی آپ کو پرمیشن ہوتی ہے. آپ کیمپس لگائیں اور وہاں پر آپ اپنا ٹائم سپینڈ کریں. یہ دیکھیں شاران کا خوبصورت جنگل جو ہے، ڈرون کیمرے سے یہ ہم نے ویڈیو بنائی صرف آپ کے لیے
کہ آپ شاران کو ایزیلی دیکھ سکیں اور شاران کی طرف آپ ضرور وزٹ کر سکیں، کیونکہ یہ جتنی بھی خوبصورتی ہے اس کو دیکھنے سے ہی انسان قائل ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا زبردست ایک ویو ہے۔ ہم نے کھانا بھی وہاں پر خود بنایا تھا، لیکن اس کی بھی آپ کو سٹوری جب کھانے کی ویڈیو نظر آئے گی ضرور آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ہم مٹن بالا کوٹ سے لے کر گئے تھے، لیکن اس میں آپ نے پانی چشمے کا ڈالنا ہے اس کو ابالنے کے لیے۔ آپ نے برف والا پانی بالکل نہیں ڈالنا، اگر ایسا کریں گے تو گوشت آپ کا بالکل بھی پکے گا نہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹینٹ لگایا تھا اور اس ٹینٹ کے اندر ہم نے رہنا تھا، اور ہمارے ساتھ اور دوست بھی کافی گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور اسپیشلی آپ کے ساتھ فیمیلز ہیں، بچے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ صبح صبح پارا سے نکلیں اور سارا دن شاران میں اور مانچھی ٹاپ میں سپینڈ کریں، لیکن رات کو واپس چلے جائیں۔ لیکن رات کو واپسی کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیپ والے 6 بجے کے بعد آپ کو بالکل نہیں لے کر جاتے۔ ان کا ٹائم جو ہوتا ہے 6 او کلاک ہوتا ہے، اس کے بعد کیونکہ نظر نہیں آتا، کوئی لائٹ تو ہے نہیں، جیپ کی اپنی لائٹ بالکل ویک ہوتی ہے، تو اس لیے 6 سے پہلے آپ نیچے آ جائیں۔ یہاں میں آپ کو اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ یہاں میڈیکل فیسیلیٹی بالکل نہیں ہے، موبائل فون کے سگنل بالکل نہیں ہے، آپ ٹوٹلی زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ انجوائے کریں اور اس کیمپنگ کو بھی آپ انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں ہم نے ڈرون کے ساتھ یہ پکچرز اور ویڈیوز آپ کے لیے لی، اور یہ بڑے زبردست ویو ہے۔ شاران دیکھنے والی جگہ ہے، یعنی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو فرسٹ ٹائم آیا تھا، سیکنڈ ٹائم آیا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آیا۔ لیکن شاران آپ جتنی دفعہ بھی جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ بالکل نیچر کے پاس ہے۔ شاران جب آپ آتے ہیں تو جیسے ہی آپ TDPC ریسٹورنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو موسیٰ کا مصلی پہاڑ بھی نظر آتا ہے۔ یہ موسیٰ کا مصلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا کی سب سے پیک جو ہے وہ موسیٰ کا مصلی ہے۔ وہاں پر بھی لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن کافی ڈینجرس ہوتی ہے، خطرناک ہے، لیکن جو لورز ہیں ہائکنگ کے وہ ضرور موو کرتے ہیں، وہ ضرور پہنچتے ہیں ان حسین وادیوں کو۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ایک پوائنٹ آپ کو ہم نے دکھایا کہ جنگل ہی جنگل ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک دوست کی طبیعت رات میں خراب ہو گئی، تو پھر ہم جب باہر نکلے سوچا کہ ہم پیاز دوست کو کھلائیں، کیونکہ وہاں کا پیاز جو ہے وہ جس جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کا پیاز کھا لیں تو آپ کو تمام پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن باہر بالکل فل اندھیرا تھا، اور اس وجہ سے ہم متعلقہ پیاز ڈھونڈنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے۔ جو ہم لوگ اپنا سامان لے کر گئے ہوئے تھے اس میں پیاز ضرور تھا، وہ ہم نے دوست کو کھلایا، تب ہمارے دوست کی طبیعت سیٹ ہوئی۔ اور یہ دیکھیں کتنا کمال کا ویو ہے، ان کو دیکھنے کے بعد بندہ یہی کہتا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ہم ہائکنگ کر کے ہم مانچھی ٹاپ کی طرف پہنچے۔ یہ دیکھیں مانچھی ٹاپ سے لیا گیا سین آپ کے سامنے ہے۔ شاران سے جب آپ مانچھی ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو بڑی ڈیفرنٹ سٹوریز آپ کو ملتی ہیں۔ یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی ہائکنگ ہے، اور کم از کم وہاں سے آپ کو گائیڈ ضرور لینا چاہیے۔ اگر آپ گائیڈ والی آپشن اویل نہیں کرتے تو پھر جو آپ کو میں نے مینشن کیا تھا کہ آپ بکریوں کی مینگنوں کے اوپر چلتے جائیں تو آپ مانچھی ٹاپ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ شاران سے مانچھی ٹاپ تک جانے کے ڈفرینٹ ویز ہیں، ڈفرینٹ راستے ہیں، ان سے انسان بھول سکتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ یہ دیکھیں مانچھی ٹاپ جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جھیل بھی آپ کو نظر آتی ہے، جیسے سری پائے پر آپ کو نظر آتی ہے۔ ایک تو طریقہ بکریوں کے مینگنوں والا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ماشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں ہم شاپر پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں مانچھی ٹاپ تک، جو کہ غلط طریقہ ہے۔
शॉपर कभी भी रोड पर आपने नहीं फेंकना। ये देखें मलका पर्वत आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर कितने खूबसूरत व्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। और ये सारा हमने ड्रोन शूट किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको हम मानसी टॉप पर पहुंचकर ज़बरदस्त व्यूज़ दिखा सकें, आपको बता सकें कि ये वाकई जन्नत है। और आप बस जल्दी से कपड़े बांधें, बैग बोरिया बिस्तरा बांधें और आप मानसी टॉप की तरफ निकल पड़े। लेकिन मानसी टॉप पर भी एक छोटा सा होटल है जहां नाश्ता बड़ा मज़े का मिलता है। अंडा पराठा वो आपको देते हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग कैंप लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपने स्टे नहीं करना, क्योंकि होटल वाले भी जो हैं ये भी निकल जाते हैं। ये देखें एक छोटा सा आपको हंट नज़र आ रहा है। तो स्टे या तो आप शारान में करें, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक आप स्टे बिल्कुल वहाँ ना करें, आप पारस में ही स्टे करें। आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे क्योंकि आप वहाँ इंजॉय करने गए। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है मानसी टॉप से सिर्फ आपके लिए। और देखें मानसी से नीचे शारान का जंगल कितना घना आपको लग रहा है, और पहाड़ियों की जो वादियाँ और पहाड़ों के एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के साथ कैसे लिंक्ड है, और ऊपर से बादल किस तरह से नीचे आए हुए हैं, आसमान किस तरह से क्रिस्टल की तरह क्लियर नज़र आ रहा है, और ख़ूबसूरती की कोई मिसाल नहीं यहाँ पर दी जा सकती। यानी इतना ये इलाका खूबसूरत है कि आप नारायण का गांव की तरफ जाना आप भूल जाएंगे। यहाँ इतनी सुकून, इतना फ्रेश, इतनी पुरफ़िज़ा मकाम आपको नज़र आएगा कि आप कहेंगे कि यहीं बैठे हम, इसके अलावा कहीं जाए ही ना। ये देखें मलका पर्वत आपको नज़र आती है और आप बस देखते ही रह जाते हैं। और कितना ये एरिया पुरसकून है, आपको पिक्चर में फ़ील हो रहा होगा। असल में हम लोग क्योंकि ज़रा ऑफ सीज़न में गए हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा रश भी नहीं मिला। इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया क्योंकि अब ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना शुरू हो रहा है डिफरेंट चैनल रिसोर्स से, तो लोगों का इधर भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन तमाम लोग इसको गंदा ना करें ताकि आने वाली हमारी नस्लें जो हैं इस इलाके की खूबसूरती से भी पुरलुत्फ़ हो सकें। ये देखें टॉप से नीचे का व्यू आप अगर गौर करें तो आपको कितना ये प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। यानी आप जब पारा से निकलते हैं 6-7 घंटे आपको डायरेक्टली मानसी तक फ़ील होंगे, और उसकी मुशक्क़त के बाद आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाते हैं। तब आप सोचते भी नहीं हैं कि इतना लंबा सफ़र मैंने किया और मुझे इतनी थकन हुई, लेकिन बिल्कुल भी आपको थकन नहीं होती क्योंकि इतनी फ्रेश हवा वहाँ आपको मिलती है, चश्मों का पानी मिलता है और वहाँ के लोगों की स्वीटनेस आपको मिलती है, तो फिर बड़ा सुकून आता है। हमें वहाँ जितने भी लोग मिले, गाइड्स मिले, सब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ कोऑपरेट किया और हम उनको देखकर उनके लिए कुछ ना कुछ हमने उन्हें गिफ्ट भी किया, और उसके बाद हमने उनसे अच्छे अच्छे खाने भी बनवाए और ख़ुद भी खाए और उनको भी हमने खिलाए। और ये देखें मानसी टॉप के कमालात, और ये सिर्फ व्यू आपके लिए हैं। ये जहन में रखें, इतनी बड़ी वीडियोस बनाकर हमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन आपके लिए कम से कम आप घर में बैठकर ये सारा इलाका बहुत सुकून के साथ घूम फिर सकते हैं। जब आप जाएं तो आप देखिएगा कि ये वीडियो आपने हमारे जो चैनल पर देखी थी उससे मिलते जुलते सारे व्यूज़ हैं, बिल्कुल 100% आपको नज़र आएंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है जो हमारे ड्रोन की मदद से आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बंदे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और देखें कितना खूबसूरत इलाका आपको नज़र आ रहा है। इवन कि आपको इस चोटी से सिरी पाया बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, शोग्रां आपको क्लियर नज़र आता है। हम वीडियोस में दिखा चुके हैं, शोग्रां सिरी पाए आपको बिल्कुल क्लियर आता है। और इसकी मज़े की बात यह है कि जब आप सिरी पाए पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको ये मानसी टॉप नज़र आता है। ये देखें मूसा का मुसल्ला भी आपको नज़र आ रहा था, और कितने क्रिस्टल पहाड़ हैं। यानी आप बस एक दफ़ा देख लें तो फिर उसके बाद आप कहते हैं बस मैं तो इधर ही रह जाऊँ।
اور یہ دیکھیں آسمان کس طرح سے کلیئر ہے، مائی گاڈ، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب دیکھیں نا اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پھر بھی گنہگار ہیں، اور ہم پھر بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ایک جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس جنت میں جانے کے لیے یہاں تو آپ کو چھوٹا سا روڈ یوز کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہماری فار ایور جنت ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے۔ یہاں پر بھی مساجد موجود ہیں، مساجد سے مراد یہاں پر ایک صف آپ کو ملتی ہے، اور آپ وہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہر جگہ ہر حال میں فرض ہے۔ اس لیے شاران والوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ آپ ایک صف پر کھڑے ہو کر جائے نماز لے کر وہاں با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں مانچی ٹاپ سے نیچے والی تمام پہاڑیوں کے ویوز جو ہمارے کیمرے میں کیپچر کیے گئے صرف اور صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ دیکھیں اور پھر آپ اس کو انجوائے کریں۔ ہم نے پورا دن سپینڈ کیا مانچی ٹاپ پر، اور پھر واپس آئے، اور شاران میں ہم نے کیمپنگ کیونکہ کی ہوئی تھی، ہم نے رات وہاں سپینڈ کی، اور اگلے دن ہم واپس آ گئے اور ہم نے اپنا سٹے پارس میں کیا۔ اور پھر یہاں سے ہم اگلی قسط اسٹارٹ کریں گے، ہم پارس سے پھر ہم لولو سر کی طرف گئے تھے۔ تو رستے میں ہم نے کس طرح سے رافٹنگ کی تھی، رافٹنگ والے کو ہم نے کتنے پیسے دیے، اور کس روڈ نے ایوارڈ ون کیا تھا، ہم اس روڈ کو بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ بتائیں گے کہ کون سا راستہ سیف الملوک کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، کدھر آپ جائیں گے تو آپ کو ملکہ پربت کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ جب آپ بٹا کنڈی کی طرف سے جاتے ہیں لولو سر، تو وہاں پر کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے 6 بجے کے بعد یہاں سے آگے نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ آگے کوہستانی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں کوہستانی؟ ہم اس کو ایک الگ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ کوہستانیوں کی وجہ سے ہم لولو سر کے ایریا میں کیوں نہیں جا سکتے رات کو۔ یہ دیکھیں آپ کو ابھی بھی مانچی ٹاپ کی جھیل کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، بڑے سکون کے ساتھ، پانی بالکل ٹھہرا ہوا اور بالکل فریش پانی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے، اور سکون کے ساتھ آپ اس میں رہ سکتے ہیں جتنی دیر رہنا چاہیں۔ پانی کے اندر آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آپ ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، ویسے آپ وہاں سٹے کر سکتے ہیں، لیکن شام سے پہلے پہلے مانچی ٹاپ سے نیچے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اس فارسٹ کے اندر، اس جنگل کے اندر جنگلی حیات بھی موجود ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔